वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। समर ज़िया हमारे साथ आज मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पर। आपको पता ही है कि समर उन तमाम खास तौर पे यंगस्टर्स को टिप्स देती हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, अपना सीवी कैसे बनाया जाए, जॉब इंटरव्यू कैसे दिया जाए। पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आप में और दूसरे में क्या ऐसा फ़र्क हो कि आपको नौकरी मिल जाए उन 15, 20, 25 लोगों में से जो अप्लाई कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलर सेगमेंट जा रहा है आज। लेकिन समझ कुछ ज़रा फ़र्क से बात करना चाह रही है। वो कह रही नौकरी करनी है नहीं करनी, लेकिन ज़िंदगी में आप जब अपनी शख्सियत बनाते हैं उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और इसमें एहसास कमतरी और एहसास बढ़तरी, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना किरदार अदा करता है। और भी इंग्लिश का मुश्किल सा लफ्ज़ भी मेकअप रूम में इस्तेमाल करी थी, वहाँ तो मैंने हाँ कर दी थी जैसे मुझे समझ आ रही है, समझ मुझे कख नहीं आई थी। अब इनसे पूछेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और हम पिछले सारे जितने हमने प्रोग्राम्स किए वो ज़रा टेक्निकल से थे, तो आज हम कुछ लाइट हार्टेड सी डिस्कशन करते हैं ठीक है कि नौकरी करने के लिए और ऐसा जनरली लाइफ में कामयाब होने के लिए क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स आप में होनी चाहिए। यानी आप अपनी शख्सियत की जो इमारत को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्कुल उस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए कि इमारत मजबूत बने। बिल्कुल, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज, यानी आप अपने बारे में क्या, सेल्फ इमेज यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने आप को कैसा समझते हैं। ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि लोगों का सेल्फ इमेज, एक तो वो खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, एक उनको वो जो वैलिडेशन मिलती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, और एक उनकी जो एक आइडियल सेल्फ होती है कि वो ऐसा होना चाहते हैं। ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये शुरुआत इसकी होती है बचपन से ही, यानी स्कूल में और घर से वालिदैन आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती हैं। आपने देखा होगा घरों में हमारे ये होता है कि कोई एक बच्चा, 4-5 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई हैं, उसमें एक बच्चा नंबर ज़्यादा ले रहा है, लेकिन दूसरा शायद टेक्निकली चीज़ों में उसको पता होता है कौन सी चीज़ कोई घर में गुम होती है तो उसको पता होता है कि कैंची उस ड्रॉर में पड़ी है। हो सकता है वो पढ़ाई में इतना या मैथ्स में उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। टेक्निकली कुछ बच्चे तारें जोड़ जोड़ के बचपन से ही इंजीनियर्स होते हैं, तो ये स्किल्स होती हैं उसमें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा नंबर लेके 10 आउट ऑफ 10 या 20 आउट ऑफ 20 ही लेकर आ रहा है, लेकिन उसकी ये कुछ चीज़ें, अब वो पेरेंट्स का काम ये है, और बाद में आगे जाके टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है कि बच्चों को कंपैरिजन ज़रूर करें दूसरे सिबलिंग्स के साथ या रिलेटिव्स के बच्चों के साथ, लेकिन उसके जो अपने पॉजिटिव या जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी उसको उस पर कॉम्प्लीमेंट्स दें और उसको उसमें मज़ीद चैलेंजेस दें, क्योंकि देखा यही गया है कि पॉजिटिव एक जो इमेज होता है, अपना सेल्फ इमेज और सेल्फ इस्टीम, वो उन फैक्टर्स से कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे, मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या ये कि आप बात बहुत अच्छा करते हैं, वो उससे ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आपको कोई चैलेंज दिया जाता है और आप उस चैलेंज को सक्सेसफुली एक्सपेडाइट करते हैं, यानी उस काम को आप सक्सेसफुली या तो कर देते हैं या अगर उसमें फेल भी होते हैं तो आपने एक चैलेंज उठाया होता है, उससे जो सेल्फ इस्टीम को बूस्ट मिलता है वो आपको शायद किसी के कॉम्प्लीमेंट देने से नहीं मिलता। लेकिन अब सवाल समर ये पैदा होता है कि वो बाउंड्री लाइन कहाँ पे है जी, कि हम उसकी सेल्फ इस्टीम को बेहतर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कहें, और कहाँ उसको हम धोखा दे रहे हो कि कोई उसमें गलती है या कमी है और हम फिर भी कि नहीं 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 मेरा बेटा तो बड़ा जनाब है ना जी, अमजद से अच्छा बच्चा तो कोई है नहीं, और अमजद को एक तरह से उसकी गलत चीज़ों को भी हम इंडोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बाउंड्री लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट। एक्सीलेंट क्वेश्चन, और इसमें ये अक्सर देखा गया है, और हमारे हाउस होल्ड्स में अक्सर ये होता है कि नॉर्मली अगर बेटा बेटी हो तो उसमें बेटे को तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे और बेटी को शायद उतने ज़्यादा ना मिलें, या बच्चों में भी ये पेरेंट्स भी अननोइंगली कर जाते हैं कि किसी एक बच्चे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या उसको मिल गया, वो उसमें माँ बाप के लिए का प्यार सबके लिए बराबर होता है, लेकिन किसी को शायद बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि जब तक आप उस बच्चे को बहुत ज़्यादा तारीफ़ अगर करेंगे ना, शायद वो लाइफ में चैलेंजेस इसलिए नहीं लेगा कि उसमें एक थोड़ा सा एक वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ भी इसी तरह से डेवलप होती हैं, और बच्चे फिर चैलेंजेस इसलिए नहीं लेते कि अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया तो मेरा वो इंप्रेशन ही चेंज हो जाएगा कि मैं हर चीज़ में अच्छा हूँ। तो बच्चों को ज़रूर कॉम्प्लीमेंट भी करें, लेकिन उनको चैलेंजिंग टास्क्स भी दें, और उनको ये बताएं कि ज़िंदगी में फ़ेल होना भी इट्स ओके। हर चीज़ के लिए आपने परफेक्शन नहीं देखनी। sometimes it's okay to okay for now is also good,
اٹس گڈ انف. ہر چیز میں پرفیکشن اگر ہوگی تو اس میں بچوں کو فیلئر کی امپورٹنس سکسیس کے ساتھ ساتھ بتائیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایک بچے کو اگر بہت زیادہ امپورٹنس مل رہی ہے, ٹیچرز بھی سم ٹائمز, مشیل اوباما کو میں بہت سنتی ہوں, ان کی جو اسپیچز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بڑی موٹیویٹنگ ہوتی ہیں. ہمارے اپنے پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اسپیچز بہت زیادہ موٹیویشنل ہوتی ہیں, بٹ ابھی الیکشن کے دن ہے تو میں کسی کا نام اگر لوں گی تو شاید لوگوں کو لگے گا کہ میں اس پارٹی کو فیور. جنرلی مشیل اوباما کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ میں نے لائف میں, انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا, ساؤتھ سائڈ شکاگو سے تھیں وہ, اٹ واز اے اسمال ٹاؤن, لیکن شی obviously became the first lady, آپ کو پتہ ہے. لیکن وہ کہتی ہیں مجھے ایک دفعہ کالج میں میرے ٹیچر نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے جب وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ بتایا تھا تمہارے کیا ایسپریشنز ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بتایا آئی وی لیگ ایک ہے وہاں پہ پرنسٹن یونیورسٹی, تو مشیل اوباما نے کہا کہ میں اس میں جانا چاہتی ہوں. اور اس ٹیچر نے صرف اتنی سی بات کی کہ آئی ڈونٹ تھنک یور پرنسٹن مٹیریل. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنا کچھ اچیو کیا, میں فرسٹ لیڈی بنی, میں نے بے تحاشا کتابیں لکھی, میں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, بہت سارے ٹاسک, لیکن کہتی ہیں مجھے ساری زندگی وہ ٹیچر کا کہ جملہ کہ کیا انہوں نے دیکھا ہوگا مجھ میں ایسا, واز اٹ بیکاز آف مائی کلر, واز اٹ بیکاز آف سم تھنگ آئی ڈیڈ ان کالج, کیا کہتی ہیں اٹ کیپٹ می ونڈرنگ, میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی رہی ساری زندگی بیکاز آف دیٹ ون تھنگ دیٹ ہیپنڈ مینی مینی ایئرز اگو. وہ امریکہ کے صدر کی اہلیہ, یہ جس کو فرسٹ لیڈی, اور خود موسٹ پاورفل لیڈی ان دی ورلڈ, اور خود ایک انٹلیکچوئل کی کتاب ہے, لیکن وہ ایک جملہ بچپن کا جو ہے کالج میں. تو بعض دفعہ ٹیچرز شاید ہو سکتا ہے انہوں نے کہتے ہیں نا غیر دانستہ طور پہ یہ بات کی ہو کہ شاید یہ نہ ہو کہ بچہ فیلئر سے زیادہ کسی کمپلیکس میں پڑ جائے, ممکن ہے یہ وجہ ہو یا جو بھی وجہ ہو, لیکن وہ چیز آپ کے اندر ڈیپ سیٹڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے تو ماں باپ بھی جو کئی دفعہ غصے میں آ کے بہن بھائیوں کا تقابل جو کر جاتے ہیں وہ بھی لانگ لاسٹنگ امپریشن شخصیت پہ چھوڑ رہا ہوتا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہم نے اس وقت غصے میں کہہ دیا. بالکل, اور وہ تو شاید محبت میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے بالکل کہ ایک بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا لائف میں تو آپ اس کو بھی نہیں کچھ کہہ رہے کہ کہیں اس کی وہ مطلب پرسنالٹی خراب نہ ہو جائے, ایسا نہیں ہے. والدین کا کام ہے بچوں کو بتائیں ضرور, لیکن اس کا ایریا آف انٹرسٹ ضرور دیکھیں کہ زبردستی اگر ایک فیلڈ ہے, فار ایگزامپل ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا ہے یا وہ انجینئر نہیں بننا چاہ رہا, تو آپ یہ دیکھیں. اور اب تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ بچوں کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ اگر تمہارا اس کا انٹرسٹ دیکھیں اور وہ اس میں جیسے جیسے سکسیزفل ہوتا رہے گا, جیسے جیسے اچیو کرتا جائے گا, آپ کی ویسے ویسے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی اور اس کا کانفیڈنس خود بخود بوسٹ ہوگا. میں تو ویسے ذاتی طور پہ وہ اسکول یا وہ ممالک اور ان کا تعلیمی نظام جہاں پہ یہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, یہ جو اب تو خیر بہت اسکولز میں ختم ہو گیا جی, لیکن میں اس کے بڑا خلاف ہوں کہ ہم گریڈنگ کیسے سسٹم ایک 25 بچوں کی یا 50 بچوں کی جماعت میں کلاس میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم 48ویں نمبر پہ ہو اور تم تیسرے نمبر پہ ہو اور تم پہلے نمبر پہ ہو. اس سے بڑا ظلم اس سیلف اسٹیم کے اوپر ہم کر نہیں سکتے. گریڈنگ سسٹم بہت سارے باہر, پاکستان سے باہر ممالک میں تو بہت سارے میں تو یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ گریڈنگ سسٹم کہ یہ بچہ فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے, ایک اوور آل پرسنٹیج آپ کو دے دی جاتی ہے, لیکن اس میں یہ بھی نہیں کہ یہ جو فرسٹ آ رہا ہے وہی اچھا ہے اور جو لاسٹ آ رہا ہے اس بیچارے کو کوئی کمپلیکس ہو جائے. اور یہ چیزیں آگے چل کے ورک پلیسز پہ آپ یقین کریں ایک امپوسٹر سنڈروم کہلاتا ہے جو کہ ورک پلیس پہ لوگوں کو ہوتا ہے, اور یہ ریسنٹلی اس کا ابھی ڈائگنوز ہوئی ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے. لوگ اپنی اچیومنٹس کرنے کے باوجود ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جس پوزیشن پہ میں ہوں یا جو مجھے پروموشن ملی ہے یا یہ جو میری اچیومنٹ ہے میں ڈیزرونگ نہیں ہوں, آئی ایم اے فراڈ. یہ اس حد تک اتنا زیادہ لوگوں میں کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ میں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مزید چیلنجز اس لیے نہیں لیتے, یا شاید اگر جاب میں کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں اپنے ٹرو ایکومن کو نہیں لوگ ایکسپلور کرتے کہ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہو سکے, لیکن وہ چیلنجز کرنے سے, بات پبلک اسپیکنگ سے گھبراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس چیز میں فیل ہو جاؤں اور یہی میرے لیے جتنا مجھے مل گیا یہی کافی ہے. جب تک آپ جب تک چیلنجز نہیں لیں گے آپ لائف میں آگے نہیں بڑھیں گے. اینڈ اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو فیل آلسو ان آرڈر ٹو be more successful in life. بالکل, اور ابھی تک سمر نے جتنی بھی باتیں ہم سے کی وہ 2 سلائیڈز کی صورت میں بھی اس کا ایک اوور ویو اس وقت ہم آپ کو دکھانے لگے, یعنی سم اپ ہم کریں گے آج کی گفتگو کو ان 2 سلائیڈز پہ. کنٹرول روم پہلی سلائیڈ اگر ہمیں آپ دکھائیں. یہ دیکھیں نا آپ اپنے, اب آپ نے آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو کیسے کر لیا کہ آپ میں سیلف اسٹیم کم ہے. آپ بات کرنے سے, اگر پبلک اسپیکنگ سے گھبراتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو اف یو فائنڈ یور سیلف اپولوجائزنگ الاٹ, دیکھیں غلطی ہو جائے آپ نے اس کے لیے اپولوجائز کیا, لیکن سم ٹائمز کچھ لوگ اوور اپولوجائز ان چیزوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو کہ ان کی غلطی, بلیمنگ یور سیلف, آپ ہر چیز کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں. بالکل, چاہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا لیکن آپ اپولوجائز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ایک گروپ ہے, گروپ نے یا آفس ہے, آفس میں ایک ڈیسیجن میکنگ ہوگی تو آپ نے سب کے ساتھ چلنا ہے, آپ نے اپنا آئیڈیا آؤٹ آف دا باکس, کوئی آئیڈیا اس لیے نہیں کرنا
بتانا, کیونکہ آپ میں پبلک اسپیکنگ کا ایک تو کانفیڈنس نہیں ہے, دوسرے اگر آپ کو یہ ہے فیلنگ کہ اگر میں اس میں فیل ہو گیا تو میرا امپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. لوگوں کو خوش کرنا ہے جی, ہے نا. آپ نو نہیں کہہ پاتے بعض دفعہ, یہ چیز بھی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ خود کہنا تو بڑا آرٹ ہے ویسے, آرٹ ہے, How خود to سفر say کر, no. بالکل خود سفر کرتے رہیں لیکن آپ نہ نہیں کہیں گے تو یہ چیز غلط ہے. اٹس اوکے ٹو بی پولائٹ, لیکن آپ نے اپنی نیڈس کو, اپنے کمفرٹ اور اپنی ایز کو بھی پہلے دیکھنا ہے, کیونکہ پیپل پلیزر ہونا بھی ایک سیلف اسٹیم لو ہونے کا بہت بڑا سمبل ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگلی سلائیڈ پہ اگر ہم چلیں تو وہ سلائیڈ یہ کہتی ہے کہ پازیٹیو ری افرمیشنز اپنے آپ کو ضرور دیں. اب یہ مثلاً یہ کہ آپ ایک تو نمبر ون اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سراؤنڈ کریں, ایسے دوستوں میں سراؤنڈ کریں جو کہ آپ کو یہ نہیں کہ ہر وقت صرف کمپلیمنٹ دیتے رہتے ہیں لیکن آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹاکسیسٹی جسے کہتے ہیں نا, نیگیٹو, وہ آپ کو ہر بات میں بس کرٹیسائز ہی کریں گے اور آپ کو پٹ ڈاؤن کریں گے. تو اپنے آپ کو اور بعض دفعہ ایسے لوگ آپ کے آپ نے کہا سیلف ٹاک. جی, سیلف ٹاک کا کیا مطلب کہ اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آپ سے بات کریں, چاہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کریں, اپنے آپ کو اپنی ساری اکمپلشمنٹس یاد دلائیں کہ آپ اس چیز میں اچھے ہیں, آپ نے یہ اچیو کیا ہے. یقین جانیں ہم اپنے آپ سے سب سے زیادہ نیگیٹیولی بات کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی اس شو سے پہلے ہم سب میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں چل کے آ رہی ہوں تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میں نے ٹرپ نہیں ہو جانا یا میں کوئی غلطی نہ کر دوں. وہ اچھی بات ہے ایک حد تک, لیکن بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو سنب کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر سے کہ نہیں تم تو اس قابل ہی نہیں ہو, تم سے تو ہوگا ہی نہیں یہ وہ. اور یہ چیز, یہ مائنڈ اس چیز کو اس سے بہت زیادہ پک کرتا ہے جتنا ہم ریئلائز کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اپنی اچیومنٹس یاد دلانی ہے, اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے سراؤنڈ کرنا ہے جو کہ آپ کو آپ کی اچیومنٹس یاد دلائیں, آپ کو بتائیں کہ آپ نے زندگی میں یہ کچھ پازیٹیو کیا ہے اور یہ مزید آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کو آپ کی اسٹرینتھس یاد دلاتے رہیں. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, ایسے میں اپنے بالکل صحیح کہ مجھے اپنی ایک دوست ذہن میں آ رہی ہیں کہ ان کو نا اپنے چہرے کا بڑا, کچھ لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا بھی میری آنکھیں بھی پرفیکٹ ہوں, میرا ناک بھی اور میرا اسمائل بھی, اور اس کے اندر ان کے ایک دانت دوسرے دانت کے اوپر نیچرلی ہے. ہاں جی, آپ یقین کریں کہ وہ اتنی کانشیس ہے کہ ایسے ہاتھ رکھ کے نا ہنسا کرتی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ ایسے ہنستے ہنستے, اور پھر اس کا ایک لائف چینجنگ دن آیا اس کی زندگی میں, جب اس ایک لڑکے نے پروپوز کیا اور اس نے کہا کہ آئی لو, یہ تمہارا ایک دانت دوسرے پہ جڑا ہوا ہے, تمہاری اتنی خوبصورت آنکھیں, تمہارا چہرہ, لیکن یہ ایک دانت دوسرے پہ ٹیڑھا چڑھا ہوا ہے, یہی تمہاری شخصیت کی یونیکنیس ہے. اٹ از سو بیوٹیفل. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہم کئی دفعہ ان چیزوں کو چھپا رہے ہوتے پر, اور وہی آپ کا یونیک فیکٹر ہوتا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے سب کو پرفیکٹ بنایا ہے. بالکل. اور پرفیکشن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ پرفیکشن نیچرل نہیں لگتی, کہ ہر چیز اگر سب کچھ بالکل سیٹ ہے تو وہ اتنا نیچرل بھی نہیں لگتا. زیادہ خوبصورتی اور وہ نیچرل, اس میں جتنا آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ خوبصورت نظر بھی آئیں گے, اور اتنا ہی زیادہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ایٹ ورک پلیس, جس طرح ہم اگر کریئر کی بات کرتے ہیں تو وہ جنرلی بھی, اگر آپ جتنے انکانفیڈنٹ ہیں, جتنے آپ کم بات کر رہے ہیں, جتنے آپ فیلئر سے گھبرا رہے ہیں, وہ چیز آپ کی اس میں نظر بھی آئے گی. اور آپ کو مینجمنٹ یا باقی لوگ بھی آپ کو پروموٹ کرتے ہوئے کہ نہیں یہ تو اپنے آپ میں ہی رہتا ہے, یہ شاید انکانفیڈنٹ ہے, جب تک آپ بات کر کے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کریں گے دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا ٹرو ایکیومین, آپ کی ٹرو اسٹرینتھس ہیں کیا. تو غلطی کرنے سے نہ گھبرائیں, بتائیں, جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. فیل گلورiously and next time you'll be successful. سمر, تھینک یو سو مچ. ہر بار آپ کے ساتھ بڑا مزے کا سیشن رہتا ہے, اور جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے ہمارے انسٹاگرام پہ اور ہمارے واٹس ایپ کے اوپر, اور لوگ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں اور آپ کو فالو بھی کرتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ہم چل کے جناب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو روج قلعہ کا کون کون فین ہے جی. عارف لوہار, روج قلعہ کا گانا اس وقت سپر ڈوپر پوری دنیا میں, خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا میں, جہاں جہاں پنجابی اردو بولی سمجھی جاتی ہے, جہاں جہاں ریپ میوزک کے فینز ہیں, چاہے وہ کینیڈا ہو, یو کے, امریکہ, برطانیہ, کوئی بھی جگہ ہو, وہاں پہ آ تینو موج کراواں, آ تیرے صدقے جاواں سپر ہٹ جا رہا ہے. اور روج قلعہ آج کل پاکستان کے ٹور پہ, ہم نے سوچا ان کو رائزنگ پاکستان میں بلوایا جائے اور آپ سے ان کو ملوایا جائے, اور ان سے ان کا اصل نام بھی آپ تک پہنچائیں, اور یہ ساری کیا کہانی ہے آ تینو موج کراواں کی, یہ انفولڈ کرتے ہیں, فیچر کرتے ہیں رائزنگ پاکستان میں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.